Assalamu alaikum, dear students. This is Hafiz Saad, your teacher of Pakistan Studies. Today we are going to discuss our next topic of grade 10. Our topic is devolution of powers and local government under परवेज़ मुशर्रफ. इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली और मकामी हुकूमत, ये हमारा टॉपिक है. परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में मकामी हुकूमत का क्या निज़ाम था, ये हमने आज डिस्कस करना है. Students, this topic is very much important. Given on page number 22 in English medium books और उर्दू मीडियम की किताबों में ये सफ़ा नंबर 24 के ऊपर आपकी किताबों में दिया हुआ है. Before starting our lecture properly, I would like to request all of you to please do subscribe the YouTube channel and also like and share the videos. One more thing is that you people have to note down all the possible short questions given in the description box of this video, and then during lecture inshallah we'll try to answer and discuss all those questions. Now we'll start our lecture properly. First of all, we'll see what actually local government is. मकामी हुकूमत कहते किसको है, लोकल गवर्नमेंट से क्या मुराद है. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे जो बिल्कुल स्टार्ट में आपकी बुक्स के अंदर भी गिवन है. अ गवर्नमेंट बाय द लोकल पीपल हु फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट लोकल पॉलिसीज एट द लोकल लेवल इज कॉल्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ऐसी हुकूमत जिसकी बागडोर मकामी लोगों के हाथ में हो मकामी हुकूमत कहलाती है. मकामी लोग ही मकामी सतह की पॉलिसियाँ मुरतब करते हैं, मंसूबे बनाते हैं और उनको अमली जामा पहनाते हैं. ये इसकी डेफिनेशन है. लोकल लेवल या मकामी लोग या मकाम, ये क्या चीज़ है. नॉर्मली जब हम किसी भी कंट्री को देखते हैं या अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें तो दो तरह की गवर्नमेंट्स हैं जो हमें नज़र आती हैं या ज़्यादा फेमस हैं. एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे कंट्री के रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है सूबे के लिए होती है. अगर इससे लोअर लेवल के ऊपर यानी सूबे के बाद फिर आगे डिस्ट्रिक्ट होता है, ज़िला, फिर तहसील, फिर यूनियन काउंसिल. अगर ये जो लोअर लेवल्स हैं यूनियन काउंसिल, तहसील, ज़िला, यहाँ पर भी हुकूमत बनाई जाए, यूनियन काउंसिल की हुकूमत हो, तहसील की हुकूमत हो, ज़िले की हुकूमत हो, डिवीज़न की हुकूमत हो या और मुख्तलिफ, तो ये जो छोटे पैमाने पर लोअर लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट्स बनेंगी उनको लोकल गवर्नमेंट कहेंगे. अब इसके अंदर होता ये है, जैसे डेफिनेशन के अंदर है, गवर्नमेंट बाय द लोकल पीपल, यानी वहाँ के जो उस एरिया के जो रेजिडेंट्स होते हैं, उस इलाके के जो रहने वाले लोग होते हैं, वो उस गवर्नमेंट को बनाते हैं. मतलब थ्रू वोटिंग वो उनको इलेक्ट करते हैं. एंड देन वो गवर्नमेंट करती क्या है, फार्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट लोकल पॉलिसीज़. अपने रीजन के लिए, अपने एरिया के लिए मकामी सतह की पॉलिसियाँ बनाते हैं, मुरतब करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको अमली जामा पहनाते हैं. ये है लोकल गवर्नमेंट की डेफिनेशन. हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है. अगर आप देखें तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज़ मेंट बाय लोकल गवर्नमेंट, मकामी हुकूमत से क्या मुराद है. तो ये आंसर सामने आपको नज़र आ रहा है, उसकी डेफिनेशन पूरी की पूरी आपने एज आंसर लिखनी है. बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज बेस्ड है और कई दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में भी आ चुका होगा. नेक्स्ट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स. तारीख़ी पस मंज़र बर्रे सगीर के हवाले से सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को देखते हुए लोकल गवर्नमेंट को डिस्कस किया गया है कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ, किस तरह इवॉल्व हुआ और पाकिस्तान में क्या क्या फिर उसके अंदर चेंजेस आए. फर्स्ट वन इज़ लॉर्ड रिपन्स सिस्टम, लॉर्ड रिपन का निज़ाम. अच्छा जी, ये लॉर्ड रिपन जो है ये सब कॉन्टिनेंट का वाइसराय था, ब्रिटिशर था ये, और इसने फर्स्ट टाइम सब कॉन्टिनेंट में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इन 1884. सबसे पहले वाइसराय लॉर्ड रिपन ने 1884 में सब कॉन्टिनेंट के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था. ये हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है. उसमें दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं. व्हेन वाज लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बाय होम.
بر صغیر میں مقامی حکومتوں کا نظام کب اور کس نے متعارف کروایا؟ تو یہ اس کا آنسر ہے، سامنے دونوں آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لارڈ رپن نے انٹروڈیوس کروایا تھا اور 1884 میں انٹروڈیوس ہوا تھا. لارڈ رپن نے یہ جو فرسٹ ٹائم ساؤتھ ایشیا میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا، انڈر دیٹ سسٹم ہی میڈ لوکل بورڈز ایٹ تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ لیول، یعنی ضلع اور تحصیل کی سطح کے اوپر مقامی بورڈ بنائے. یہ مقامی بورڈ کا یا لوکل بورڈ کا ورڈ جو ہے یہ بیسیکلی گورنمنٹ کی ریپلیسمنٹ کے طور پر یہاں پر یوز کیا جا رہا ہے. مینس کہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر گورنمنٹس اسٹیبلش کی گئی. بٹ یہ سسٹم اس نے بنا دیا، اس کا فوکس بہت اچھا تھا، جو بیسیکلی یہ تھا کہ دس واز ٹو سالو دا پرابلمز آف لوکل لیول. مقامی لوگوں کے لوور لیولس کے اوپر جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے یہ بنا دیا گیا تھا. بٹ دس سسٹم فیلڈ، دیز لوکل بورڈز فیلڈ miserably، بہت بری طرح سے ناکام ہوا. کیوں ناکام ہوا؟ دا ریزن واز دیٹ دے نیدر ہیڈ دا پارٹس نور فائنانس. سسٹم تو ایک بنا دیا تھا انہوں نے، اور سسٹم پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو سسٹم بہت اچھا تھا، اس کا پرپز بہت اچھا تھا. بٹ آن دی ادر ہینڈ برٹشرز آلسو نیو دیٹ، ان کو یہ معلوم تھا انگریزوں کو کہ اگر ہم نے لوور لیولز کے اوپر لوگوں کو پاورز دے دی، اختیارات دے دیے، وسائل دے دیے، ان کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے، خود ان کے پاس اتھارٹیز آ گئیں، تو پھر ہمارے لیے یہاں پر اسٹے کرنا پاسبل نہیں رہے گا. دیٹس وائی دے نیدر ٹرانسفرڈ دا پارٹس نور گیو دا فائنانسز. دیٹس وائی دس سسٹم فیلڈ. آفٹر دیٹ پھر فردر سب کانٹیننٹ کے اندر پارٹیشن تک کوئی اور گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس نہیں کیا گیا. رائٹ آفٹر پارٹیشن پاکستان کے جو ارلی ایئرس تھے، آپ لوگ 9th کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اس میں بہت سارے ایشوز تھے، بہت سارے ارلی پرابلمس تھیں، ان کو سالو کرنے کے اندر سارے کا سارا فوکس تھا. فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر جو لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس ہوا، دیٹ واز نون ایز بیسک ڈیموکریسیز سسٹم، بنیادی جمہوریتوں کا نظام. اس کو شارٹلی بی ڈی سسٹم بھی کہا جاتا ہے، جو آپ لوگوں نے 9th کلاس کے اندر بہت ڈیٹیل میں پڑھا بھی تھا. دس بی ڈی سسٹم واز انٹروڈیوسڈ بائی جنرل ایوب خان آن 27th of October 1959. ایز ایم سی کیو آپ سے یہ پوائنٹ پوچھا جا سکتا ہے کہ بی ڈی سسٹم کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا، یا بی ڈی سسٹم کب متعارف کروایا گیا. دونوں طرح سے نام بھی پوچھا جا سکتا ہے، ڈیٹ بھی پوچھی جا سکتی ہے ایم سی کیو کے طور پر. دس بی ڈی سسٹم واز بیسکلی ڈیولپڈ اینڈ امپلیمنٹڈ ٹو ٹرانسفر دا پاور ایٹ لوکل لیول. لوور لیولس کے اوپر نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کے لیے یہ نظام بنایا گیا تھا. بٹ دس could not bring any substantial change. اس کی کوئی بہتری اس کی وجہ سے، کوئی خاطر خواہ تبدیلی اس کی وجہ سے نہیں آ سکی. ریزن ایز یو پیپل ہیو اسٹڈیڈ ان کلاس 9th, initially this system was very much successful. بہت زیادہ کامیاب رہا تھا یہ نظام ابتدا میں. بٹ afterwards when ایوب خان gave powers to vote, یہ جو بی ڈی ممبرس تھے ان کو جب ووٹ کی طاقت دے دی گئی کہ صدر کے انتخاب میں یا اسمبلیز کے الیکشن میں بی ڈی ممبرس ووٹ کریں گے. ان شارٹ بی ڈی سسٹم واز ٹرنڈ انٹو این الیکٹورل کالج. اس کی وجہ سے پھر ان کا جو مین فوکس تھا وہ اپنے ایکچوئل کام سے ڈائیورٹ ہو گیا، اور پاور گیم اور ووٹنگ اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ سسٹم فیل ہوا اینڈ اٹ کیم ٹو این اینڈ ود دا اینڈ آف گورنمنٹ. جیسے ہی ایوب خان کی حکومت ختم ہوئی اس کے ساتھ ہی یہ نظام بھی ختم ہوا. ایوب خان کے بعد نیکسٹ واز یحییٰ خان.
یحییٰ خان کی گورنمنٹ میں جو کہ 69 سے 71 تک کی تھی، ایسٹ پاکستان کرائسس بہت بڑا ایک ایشو تھا. پھر اس کے بعد بھٹو کی گورنمنٹ میں نیشنلائزیشن پالیسی اور انٹرنل سیکیورٹی اور یہ سارے پرابلمز اور ایشوز جو تھے ان کے اوپر فوکس رہا. اس وجہ سے ان دونوں گورنمنٹس میں، یحییٰ خان اور بھٹو کی گورنمنٹ میں، لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. After that, when Zia ul Haq came to power, he introduced a new system that is known as Zia's system of local government. ضیاء الحق کا مقامی حکومتوں کا نظام. اچھا یہاں پر بیٹا سوری فار دا انکنوینئنس، اردو میں ہیڈنگ جو ہے پریویس ہیڈنگ کی یہاں پر مس پرنٹ ہو گئی ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کریکشن کر لیجئے گا. یہاں پر ہیڈنگ ہوگی ضیاء الحق کا مقامی حکومتوں کا نظام. ضیاء الحق نے یہ سسٹم انٹروڈیوس کروایا. کب کروایا تھا یہ ڈیٹ پراپرلی آپ کی بکس کے اندر گیون نہیں ہے، بٹ ان 1979 ہی امپلیمنٹڈ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس. اس لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے انڈر 79 میں یہ سسٹم اس نے امپلیمنٹ کیا تھا. الیکشنز ور ہیلڈ ٹوائس ان ضیاء's regime. 2 دفعہ ضیاء الحق کی حکومت میں، اس کے دورانیے میں لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز ہوئے. This system was established on firm basis and kept on progressing step by step, but due to some reasons majority could not benefit. مطلب کہ سسٹم اچھا تھا، کافی اسٹرانگ سسٹم اس نے امپلیمنٹ کیا، ڈیولپ بھی ہوا، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس، کیونکہ مارشل لا رجیم تھی، انٹرنیشنل کچھ پالیسیز کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ فوکس انٹرنل پالیسیز کے اوپر نہیں تھا. دیٹس وائی کامن پبلک کو اس سے بہت زیادہ بینیفٹ گین نہیں ہو سکا. آفٹر ضیاء الحق پھر یہ سسٹم کسی نہ کسی فارم میں چلتا رہا. ضیاء الحق کے بعد بھی 2 دفعہ اس کے الیکشنز ہوئے. اینڈ فائنلی when in 1999 General Pervez Musharraf came into power, he gave a local government plan. On 12th of October 1999 جب 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے، انہوں نے اختیارات سنبھالے، تو right after that he promised to bring visible changes within the country. And on 14th of August 2000 he introduced and implemented a new system of local government under local government plan. اب further یہ local government plan کیا تھا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں، کیا چینجز اس نے پریویس سسٹمز کے اندر کی، یا نیو سسٹم کیا تھا، اس کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. Under local government plan of 2000, General Pervez Musharraf divided the local governments in 3 types اور 3 levels کے اوپر governments جو ہیں وہ establish کی گئیں. First one is union government, then is تحصیل government, and third one was district government یا ضلعی حکومت. تو یہ 3 different levels تھے. This was basically 3-tier system. 3 مراحل پر مشتمل تھا. یہاں پر بیٹا آپ شارٹ کویشچنس کی طرف اگر واپس آئیں تو ہمارا 3rd شارٹ کویشچن ہے what is meant by local government plan. لوکل گورنمنٹ پلان سے کیا مراد ہے؟ سمپل ہے اس کا آنسر. جنرل پرویز مشرف انٹروڈیوسڈ a new system of local governments in Pakistan known as local government plan, implemented on 14th of August 2000, under which the local government was divided into 3 tiers: union government, tehsil government and district government. General Pervez Musharraf نے 14 اگست 2000 کو پاکستان میں لوکل گورنمنٹ پلان کے نام سے مقامی حکومتوں کا ایک نیا نظام نافذ کیا، جس کے تحت مقامی حکومت کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا: یونین حکومت، تحصیل حکومت اور ڈسٹرکٹ حکومت.
یہ اس کا آنسر. اب ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کریں گے. فرسٹ ون از یونین گورنمنٹ. یونین حکومت کیا تھا؟ یونین گورنمنٹ بیسکلی کمپرائزڈ آف a ناظم اینڈ نائب ناظم, یونین ایڈمنسٹریشن اینڈ یونین کاؤنسل. یہ بیسکلی اس کی کمپوزیشن تھی. اس کے یہ تین بنیادی حصے تھے جو یونین گورنمنٹ کی ہیڈنگ ہے آپ کی بک میں. اس کے بعد فرسٹ پیراگراف جو ہے اس کے اندر یہ مینشن کیا ہوا ہے. فرسٹ پیراگراف بیسکلی از دا کمپوزیشن آف یونین گورنمنٹ. ناظم اینڈ نائب ناظم. obviously ناظم واز دا ہیڈ آف یونین گورنمنٹ. یونین حکومت کا سربراہ ہوتا تھا ناظم, اور اس کے ساتھ اس کی ہیلپر کے طور پر یا اس کی ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر, اس کے نائب کے طور پر, ڈپٹی کے طور پر, کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ نائب ناظم ہوتا تھا. اور یونین ایڈمنسٹریشن اینڈ یونین کاؤنسل. اب یہ یونین کاؤنسل اسپیسیفکلی جو ہے اس کو یہاں پر آپ کی بکس میں ڈسکس کیا گیا ہے. یونین ایڈمنسٹریشن کو اس لیول پر آپ کی بکس میں بہت آگے فردر ایکسپلین نہیں کیا ہوا. انشاءاللہ ہائر کلاسز کے اندر جا کر آپ لوگ اس کو پڑھیں گے ان ڈیٹیل. لیکن شارٹلی یونین ایڈمنسٹریشن میں جو ہے وہ یونین کاؤنسل کے اندر سیکرٹریز ہوتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹو ورک کرتے ہیں. یونین کاؤنسل کو اگر ہم اب ڈسکس کریں, یونین کاؤنسل کمپرائزڈ آف 13 ممبرس نون ایز کاؤنسلرس. یونین کاؤنسل کے 13 ارکان ہوا کرتے تھے جن کو کاؤنسلر کہا جاتا تھا. یہ جو کاؤنسلرس تھے یہ 3 کیٹیگریز کے اندر ان کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا. فرسٹ ون واز جنرل کاؤنسلرس. سیکنڈ اس میں تھا فارمرز اور لیبر کاؤنسلرس, یعنی کسان یا مزدور کاؤنسلر. اور تیسرا تھا مائنورٹی کاؤنسلر, یعنی اقلیتی کاؤنسلر. مائنورٹیز کا ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ بھی اس میں شامل کیا جاتا. جنرل کاؤنسلر, فرسٹلی اگر ہم اس کی بات کریں, جنرل کاؤنسلرز کی فردر پھر آگے 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں, میل جنرل کاؤنسلرز اینڈ فیمیل جنرل کاؤنسلرز. ان اے یونین کاؤنسل there were 4 male general councillors and 4 female general councillors. 4 مرد جنرل کاؤنسلر ہوتے تھے اور 4 خاتون جنرل کاؤنسلرز ہوتی تھیں. سملرلی ان فارمرز اور لیبرز, کسان یا مزدور کاؤنسلر جو تھے اس کے اندر بھی یہ ڈسٹریبیوشن اسی طرح سے تھی کہ میل اور فیمیل دونوں کیٹیگریز تھیں. there were 2 male labor councillors in a union council and 2 فیمیل لیبر کاؤنسلرس. 2 مرد لیبر کاؤنسلر ہوتے تھے اور 2 خاتون لیبر کاؤنسلرس ہوتی تھیں. اور مائنورٹیز کا ایک ممبر ہوا کرتا تھا جو کہ موسٹلی میل ہی ہوتا تھا. یہ ڈسٹریبیوشن تھی. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو 4 میل جنرل کاؤنسلرس, 4 فیمیل جنرل کاؤنسلرس, ٹوٹل 8. دین 2 میل لیبر کاؤنسلرس اینڈ 2 فیمیل لیبر کاؤنسلرس, مینس کے ٹوٹل 4 لیبر کاؤنسلرس. 8 جنرل, 4 لیبر, 12 ہو گئے. ایک مائنورٹی کا ممبر, 12 and 1 13. یہ ٹوٹل 13 ممبرس ہوا کرتے تھے ان اے یونین کاؤنسل. یہاں پر بکس کے اندر کچھ تھوڑی سی مسٹیکس ہیں, ڈفرینٹ ایڈیشنس کے اندر ڈفرینٹ ویلیوز آ رہی ہیں. لیکن یہاں یاد رکھیے گا, کریکشن بھی کر لیجئے گا, ممبرز آف یونین کاؤنسل ور 13. یونین کاؤنسل کے ارکان 13 تھے. یہ ڈسٹریبیوشن آپ کو سامنے نظر آ گئی. لیکن اگر کہا جائے کہ یونین حکومت کے ارکان کتنے تھے تو پھر 15 ہوں گے, کیونکہ پھر اس میں ناظم اور نائب ناظم جو ہیں وہ بھی انکلوڈ ہوں گے جو کہ یونین گورنمنٹ کے ہیڈز تھے. تو یونین کاؤنسل کے ممبرز 13, یونین گورنمنٹ کے ممبرز 15. نیکسٹ از دا ڈیوٹیز آف یونین کاؤنسل. نیکسٹ پیراگراف جو آپ کی بکس کے اندر ہے یونین گورنمنٹ کی ہیڈنگ کے انڈر, لاسٹ پیراگراف, دیٹ از ڈیوٹیز آف یونین کاؤنسل. یونین کاؤنسل واز ریسپانسبل فار دا سیکورٹی ارینجمنٹس ود ان اٹس باؤنڈریز. اپنے علاقے کے لیے, اپنے ریجن کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام بنانا
یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھا. امپوزنگ ٹیکسز ایٹ لوکل لیول، اپنے ایریا کے اندر کسی بھی قسم کا ٹیکس لگانا یا پہلے سے جو ٹیکس ہے ان کو ختم کرنا، یہ ان کی اتھارٹیز میں آتا تھا. اینڈ سالونگ کرمنل اینڈ سول کیسز آف سمال نیچر، بنیادی نوعیت کے فوجداری اور دیوانی مقدمات حل کرنا. یہ فوجداری اور دیوانی یہ ٹپیکل لا کے ٹرمز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف کیسز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کچھ کیسز جیسے فار ایگزامپل ہوتے ہیں جس میں کسی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے. جرم یعنی کہ قتل، چوری، ڈکیتی، زنا، یہ اس طرح کے. اسی طرح سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں خرید و فروخت، کاروبار، جائیداد، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ کاروبار، خرید و فروخت اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ دیوانی مقدمات کہلاتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ فوجداری مقدمات کہلاتے ہیں. تو لوور لیولز کے اوپر اس طرح کے جو اسمال نیچر کے چھوٹے موٹے کرمنل اور سول کیسز تھے ان کو سالو آؤٹ کرنا، اینڈ ٹو سالو دا فیملی ڈسپیوٹس ایٹ لوکل لیولز. دیز ور دا میجر ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز آف یونین کاؤنسل. ہمارا شارٹ کوشچن نمبر 4 ہے اگر آپ دیکھیں تو، دیٹ از رائٹ ڈیوٹیز آف یونین کاؤنسل. یونین کاؤنسل کے فرائض لکھیں. یہ ایکسرسائز کے اندر بھی کوشچن گیون ہے، اگین بہت امپورٹنٹ ہے. شارٹ کوشچن کے طور پر بورڈ میں کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہوا ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹیز آپ کو سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ اس کے آنسر میں آپ نے لکھنی ہے. نیکسٹ از تحصیل گورنمنٹ، دوسرا لیول، سیکنڈ ٹائر، تحصیل حکومت. اس میں بھی سب سے پہلے اسی طرح سے ہم کمپوزیشن دیکھیں گے. جیسے یونین کاؤنسل، یونین گورنمنٹ کی کمپوزیشن تھی، اس کے 3 جو ہیں وہ کمپوننٹس تھے، ناظم اینڈ نائب ناظم، پھر یونین ایڈمنسٹریشن، اور پھر اس کے بعد یونین کاؤنسل. اسی طرح سے اب یہاں پر تحصیل گورنمنٹ کی کمپوزیشن، کمپوننٹس اس کے بھی وہی 3 ہیں، ناظم اینڈ نائب ناظم، دین از تحصیل ایڈمنسٹریشن اینڈ تحصیل کاؤنسل. یہ 3 اس کے بیسک کمپوننٹس ہیں یا بنیادی اجزاء ہیں تحصیل حکومت کے. اب یہاں پر ایک چیز یہ تھی دیٹ اٹ واز کمپلسری فار ناظم اینڈ نائب ناظم ٹو ہیو منیمم میٹرک کوالیفیکیشن. کم از کم میٹرک تک تعلیم ہونا ناظم یا نائب ناظم بننے کے لیے ضروری تھا. اگر کسی کی ایجوکیشن میٹرک نہیں ہے یا انڈر میٹرک ہے تو وہ ناظم یا نائب ناظم کا الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا. اچھا، اب ایک اور چیز بھی ہے، پریویس جو یونین گورنمنٹ والا لیول تھا اس میں یونین کاؤنسل کے جو ممبرس تھے یا ناظم اور نائب ناظم جو تھے وہ ڈائریکٹ ووٹنگ سے الیکٹ ہوتے تھے، یعنی کامن پبلک ووٹ کرتی تھی. ناظم، نائب ناظم، 8 جنرل کاؤنسلرز، 4 لیبر کاؤنسلرز اور 1 مائنورٹی کا کاؤنسلر. یہ ایک گروپ، ایک پینل کے فارم میں یہ الیکشن میں پارٹ لیتے تھے، اور جس گروپ کو زیادہ ووٹس ملتے تھے وہ الیکٹ ہو جاتے تھے. یہاں پر آ کے تحصیل لیول کے اوپر الیکشنز جو ہیں وہ انڈائریکٹ ہوتے تھے، ڈائریکٹ الیکشنز نہیں ہوتے تھے. یعنی یہاں پر کامن پبلک ووٹ نہیں کرتی تھی، بلکہ کیا ہوتا تھا، ناظم اینڈ نائب ناظم ایٹ تحصیل لیول ایز ویل ایز the members of Tehsil Council were elected by all the union councillors within a tehsil. ایک تحصیل کے اندر جتنی بھی یونین کاؤنسلز ہوتی تھی ان سب کے یونین کاؤنسلرز ووٹ کر کے تحصیل کاؤنسلرز کو اور تحصیل ناظم اور تحصیل نائب ناظم کو الیکٹ کیا کرتے. ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ یہاں پر آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یونین لیول پر ڈائریکٹ الیکشن، ڈائریکٹ ووٹنگ ہوتی تھی، کامن پبلک ووٹ کرتی تھی. تحصیل لیول کے اوپر جو آلریڈی الیکٹڈ یونین کاؤنسلرز ہوتے تھے وہ ووٹ کرتے تھے. اور لاسٹ تھنگ تحصیل کونسل کے حوالے سے یہ ہے، اس میں کچھ کنڈیشنز تھیں. تحصیل کونسل کے اندر کچھ ریزروڈ سیٹس رکھی گئی تھی، مخصوص نشستیں تھیں
کہ مخصوص نشستیں کس سینس کے اندر تھیں یا کس طرح سے تھیں. دیر ور 33% ریزروڈ سیٹس فار فیمیل, 5% ریزروڈ سیٹس فار فارمرز اور لیبررز, اینڈ 5% ریزروڈ سیٹس فار مائنورٹیز. مطلب یہ کہ تحصیل کونسل کے اندر 33% سیٹس اسپیسیفائڈ تھی فار فیمیلس, کہ یہ 33% ریپریزنٹیشن تو ہر صورت میں خواتین ہی کی ہونی ہے. اسی طرح سے 5% فارمرز اور لیبررز کے لیے اور 5% مائنورٹیز کے لیے یہ ریزروڈ سیٹس ہوا کرتی ہیں. پلس یونین کونسل کے نائب ناظم جو ہوتے تھے, یونین کونسل کے نائب ناظم, وہ تحصیل کونسل کا پارٹ کنسیڈر ہوتے تھے, وہ آٹومیٹکلی تحصیل کونسل کے ممبرس کنسیڈر ہوتے تھے. نیکسٹ, تحصیل ایڈمنسٹریشن. تحصیل کونسل کو ہم نے ڈسکس کر لیا. 33% ریزروڈ سیٹس فار فیمیل, 5% فار مائنورٹیز, 5% فار لیبررز, پلس all the naib nazims of union councils in a tehsil are the members of tehsil council. اور تحصیل کونسل کو الیکٹ کون کرتا تھا؟ ایک تحصیل میں جتنی بھی یونین کونسلز تھیں ان کے کونسلرز ووٹ کر کے تحصیل کونسل کے ممبرز کو الیکٹ کرتے تھے, پلس تحصیل ناظم اور نائب ناظم کو الیکٹ کرتے تھے. اب تحصیل ایڈمنسٹریشن کو ہم ڈسکس کریں. The head of Tehsil administration was known as Tehsil Municipal Officer, یا اس کو ٹاؤن میونسپل آفیسر بھی کہا جاتا ہے. تحصیل کے لیے ٹاؤن کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے, تو اس کو تحصیل میونسپل آفیسر یا ٹاؤن میونسپل آفیسر کہا جاتا تھا, شارٹلی نون ایز ٹی ایم او. ٹی ایم او کے انڈر 4 تحصیل آفیسرز کام کیا کرتے ہیں. 4 ٹی اوز, تحصیل آفیسرز. یہ ایم سی کیو کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے, ہاؤ مینی تحصیل آفیسرز ور دیئر ان تحصیل ایڈمنسٹریشن. بلکہ ایکسرسائز میں یہ ایم سی کیو گیون بھی ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو یاد رکھیے گا. 4 تحصیل آفیسر ٹی ایم او کے انڈر کام کیا کرتے تھے. اب ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی تھی, کیا کام کرتے تھے؟ ہماری بک کے اندر کچھ ڈپارٹمنٹس کے نام لکھے ہوئے ہیں جو کہ تحصیل ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتے تھے, اور وہی ان کی بیسک رسپانسبلٹیز ہوا کرتی تھی. فائنانس, بجٹ اینڈ اکاؤنٹس. اپنی تحصیل کے اندر مالیات کو دیکھنا, بجٹ بنانا, امپلیمنٹ کرنا, اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا, پلس ریکارڈ آف لینڈ ریونیو, زمینوں کے استعمال کا ریکارڈ, زمین کے حوالے سے ڈسٹریبیوشن, اس کی پلاننگ, کمرشل لینڈ کون سی ہے اور ڈومیسٹک لینڈ کون سی ہے, کتنی ہے, کہاں پر ہے, وہ سارا ریکارڈ مینٹین کرنا. پلاننگ اینڈ رورل اینڈ اربن ڈیولپمنٹ اینڈ میونسپل کوآرڈینیشن اینڈ اٹس اسٹیجز. یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس تھے جو کہ تحصیل لیول کے اوپر تحصیل ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتے ہیں. ہمارا نیکسٹ شارٹ کوشچن نمبر 5 ہے, رائٹ نیمز آف ڈپارٹمنٹس آف تحصیل. تحصیل کے محکموں کے نام لکھیں. یہ ہیں مالیات, بجٹ اور اکاؤنٹ, زمینوں کے استعمال کا ریکارڈ, منصوبہ بندی, دیہی اور شہری منصوبہ بندی, میونسپل رابطہ اور درجہ بندی. یہ اس کے بیسک ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس آنسر کے طور پر آپ نے لکھتے ہیں. یہاں تک تحصیل گورنمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا. اب نیکسٹ ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, یہ ضلعی حکومت. اگین اسی پیٹرن پہ پہلے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی کمپوزیشن دیکھیں گے. اٹ کمپرائزڈ آف ڈسٹرکٹ ناظم اینڈ ڈسٹرکٹ نائب ناظم, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈسٹرکٹ کاؤنسل. جیسے تحصیل لیول کے اوپر تھا, سملرلی ایٹ ڈسٹرکٹ لیول it was mandatory for Nazim and Naib Nazim to have minimum metric qualification. اچھا, اب ویسے یہ تینوں لیولز کے اوپر تھا. یونین میں بھی منیمم میٹرک کوالیفیکیشن ہونا کمپلسری تھا ناظم اور نائب ناظم کے لیے,
تحصیل میں بھی اور ڈسٹرکٹ میں بھی. لیکن ہماری بک میں یونین والے پوائنٹ میں بک کے اندر یہ اسپیسیفکلی مینشن نہیں ہے. تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے اندر اس کو مینشن کیا گیا ہے، لیکن یہ جنرل انفارمیشن ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ تینوں لیولز کے اوپر کمپلسری ہے. جیسے تحصیل کے اندر انڈائریکٹ الیکشن ہوتا تھا، مینس آلریڈی الیکٹڈ ممبرز ووٹ کیا کرتے تھے، کامن پبلک ووٹ نہیں کرتی انڈائریکٹ الیکشن میں. سملرلی ایٹ ڈسٹرکٹ لیول یہاں پر بھی انڈائریکٹ سسٹم آف ووٹنگ یا انڈائریکٹ سسٹم آف الیکشن انٹروڈیوس کیا گیا تھا. ایٹ ڈسٹرکٹ لیول the Nazim and Naib Nazim and the members of district council were elected by the votes of all the union councillors, union Nazims and union Naib Nazims. یعنی ایک ڈسٹرکٹ کے اندر تمام یونین کاؤنسلز کے کاؤنسلر ناظم اور نائب ناظم مل کر ووٹ کرتے تھے اور ڈسٹرکٹ ناظم اور نائب ناظم اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو الیکٹ کرتے تھے. ڈفرینس کیا ہے؟ ایٹ تحصیل لیول آل دا یونین کاؤنسلرز وڈ ووٹ. صرف جو یونین کاؤنسلرز ہیں وہ ووٹ کریں گے تحصیل لیول پر. ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر یونین کاؤنسلرز پلس یونین ناظم اینڈ نائب ناظم یہ ووٹ کریں گے. یہ ڈفرینس ہے. لائک تحصیل کاؤنسل، ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں بھی ریزروڈ سیٹس ہوا کرتی تھی. سیم اسی پیٹرن کے اوپر 33% سیٹس ور ریزروڈ فار فیمیل، 5% ریزروڈ فار فارمرز اینڈ لیبررز اینڈ 5% فار مائنورٹیز. اب یہاں پر بھی کچھ بکس میں فارمرز اور لیبررز کے حوالے سے کچھ بکس میں 6% لکھا ہوا ہے، کچھ میں 15% لکھا ہوا ہے، کچھ جگہ پر اور ویلیوز بھی ہیں. لیکن یہ بھی کریکشن کر لیجئے گا کہ 5% میں ریزروڈ سیٹس ڈسٹرکٹ اور تحصیل دونوں لیولز کے اوپر سیم ریشو کے ساتھ رکھی گئی. نیکسٹ پارٹ از ڈسٹرکٹ ناظم، ضلعی ناظم. یہ آپ کی بکس کے اندر ایک چھوٹا سا پارٹ ڈسٹرکٹ ناظم کے حوالے سے سیکنڈ یا تھرڈ پیراگراف کے اندر گیون ہے. ڈسٹرکٹ ناظم واز دا ہیڈ آف آل ایڈمنسٹریٹو پارٹس. ڈسٹرکٹ پولیس اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن واز آنسریبل ٹو ہم. کیونکہ ڈسٹرکٹ ناظم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ہیڈ تھا، مینس کہ وہ ڈسٹرکٹ کے اندر ساری کی ساری جو ایڈمنسٹریٹو پاورز تھی وہ اس کے کنٹرول میں آتی تھی. دیٹس وائی ان اے ڈسٹرکٹ the district police and district administration was answerable to district Nazim کیونکہ وہ head تھا. He provides political leadership in a district and was responsible for development and prosperity of the district. اپنے ضلع کے حوالے سے اس کی ترقی اور اس کی خوشحالی کا ذمہ دار تھا اور اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ پرووائڈ کرتا تھا. سیکنڈ لاسٹ شارٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 6. رائٹ ڈیوٹیز آف ڈسٹرکٹ ناظم. تو یہ اس کی میجر ڈیوٹیز ہیں جو آپ کو سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہی واز دا ہیڈ آف آل ایڈمنسٹریٹو پارٹس. ضلعی پولیس اور ضلعی انتظامیہ ضلع ناظم کو جواب دیتی. ضلع ناظم اپنے ضلع میں سیاسی قیادت فراہم کرتا تھا اور اپنے ضلع کی ترقی اور خوشحالی کا ذمہ دار تھا. نیکسٹ پارٹ از ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ضلعی انتظامیہ. The head of district administration was district coordination officer, ضلعی رابطہ آفیسر, shortly known as DCO. DCO کے انڈر ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسرس یا ضلعی ایگزیکٹو آفیسرس یہ اس کے اندر کام کیا کرتے تھے جن کو EDOs کہا جاتا تھا. ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر از بیسکلی ہیڈ آف ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ. ایک ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے جو آپ کی بک میں مینشن نہیں ہے بٹ ایک ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر 12 میجر ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے. مینس کہ DCO کے انڈر 12 EDOs کام کیا کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بیسک رسپانسبلٹیز کیا تھی؟
district administration can frame the rules and regulations for the district with the consultation of district council. district council کے ساتھ مل کر ان کے مشورے سے اپنے ضلع کے اندر قواعد و ضوابط بنانا. They were responsible of getting approval of Nazim and district council for the development programs for the district as well as for their implementation. اپنے ڈسٹرکٹ کی ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی کے لیے ڈفرینٹ پلانس ڈفرینٹ پروگرامس بنانا, پھر ان کی ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور ڈسٹرکٹ ناظم سے اپروول لینا اور ان کی امپلیمنٹیشن کرنا, یہ ان کی رسپانسبلٹیز کے اندر آتا تھا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن واز آلسو ریسپانسبل فار دا امپلیمنٹیشن آف فیڈرل اینڈ پروونشل لاز ود ان دا ڈسٹرکٹ اینڈ دے کین آلسو امپوز different kind of taxes in their district. یہ اگین ہمارا شارٹ کوشچن ہے, شارٹ کوشچن نمبر 7, رائٹ ڈیوٹیز آف ڈسٹرکٹ کاؤنسل. یہ آپ کو سامنے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دے فریم دا رولز اینڈ ریگولیشنز فار دا ڈسٹرکٹ. ناظم اور کونسل سے مختلف ترقیاتی پروگراموں کی منظوری لینا اور ان پر عمل درآمد کروانا, یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی. implementation of federal and provincial laws within the boundaries of the district, اور اپنے ضلع کے اندر ٹیکس لگانا, یہ ان کی بیسک رسپانسبلٹی. That's it about today's topic. یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا لینتھی اور کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے, بٹ آئی ہوپ اینڈ آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ آپ لوگوں کو اس ٹاپک کی سمجھ آ جائے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. بٹ ان کیس آف اینی کنفیوژن, اینی کوشچن اور query, you people are more than welcome to contact me at the end. Once again, I would like to request all of you to please do subscribe the channel and also like the video. Thank you very much. Stay blessed and focus on your studies.